अस्सलाम वालेकुम रीडर और व्यूवर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दास्तान किस नंबर 8 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये किस बहुत पसंद आएगी। अगला किस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? लेकिन किसी ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा तो ज़वार आराम से बैठ गया। खैर है, जस्टिस साहब आज घर को अदालत का कमरा क्यों बनाया हुआ है? लेकिन जस्टिस साहब ने कुछ ना कहा। ज़वार शाह, क्या मेरी बेटी को तुमने किडनैप किया? नहीं अंकल, मैं क्यों किडनैप करूँगा? उससे गलतफहमी हुई है, ज़वार ने आराम से कहा। मैं अगर उसे किडनैप करता, उसके साथ इतना बुरा करता, क्या फिर मैं इससे निकाह करता? क्या मैं जन्नत की इज़्ज़त को बचाने के लिए प्रेस करता? जस्टिस साहब, आपसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद न थी। वैसे मेरा आपसे क्या झगड़ा है कि मैं जन्नत के साथ ये सब करता? तो जस्टिस साहब ने जन्नत की तरफ देखा। बाबा, मैं सच कह रही हूँ, यही है वो शख्स। जस्टिस साहब, आप जन्नत को कहें, ये साबित करें मैंने कैसे इसे किडनैप किया। ये किस दिन अगवा हुई, मुझे तारीख़ बताओ। जवान ने कहा 17 जुलाई को। जस्टिस साहब ने कहा, और 17 जुलाई को मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं लंदन था। आप पता करवा लें किसी भी अपने काबिल एतमाद बंदे से, वरना मैं अपना वीज़ा दिखा सकता हूँ। और ज़ुबार ने अपना वीज़ा दिखाया और पिक्स दिखाई जब वो जा रहा था। जिस दिन आप मेरे ऑफिस आए उस दिन मैं सुबह 7 बजे पाकिस्तान आया था। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो कहें। ज़ुबार ने पता फेंका। बाबा, मुझे खला चाहिए, जन्नत ने रोते हुए कहा। जन्नत, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी में घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। अब तुमने उस घर में रहना है, आयशा बेगम ने गुस्से से कहा। अगर खला ले भी ली तो कौन अब तुम्हें कबूल करेगा? सब कहेंगे आखिर कुछ तो है इस लड़की में जो दूसरे मर्द के साथ निभा नहीं सकी। जिसने तुम जैसी से शादी करके एहसान किया, उससे भी ना निभा सकी, समीर ने कहा। जन्नत को ऐसे लगा कि समीर ने उसके मुंह पर तमाचा मारा है। आप कोई हक नहीं रखते मुझे बुरा भला कहने का। कह तो ऐसे रहे हैं कि खुद तो जमजम से धुल कर आए हो, तुम्हारा किया भुगत रही हूँ। समीर गुस्से से उठा और जन्नत को एक साथ 3 थप्पड़ मार दिए। दफ़ा करो इस कुत्ती को हमारे घर से बाबा, आज के बाद ये इस घर में कदम नहीं रखेगी, समीर ने गुस्से से कहा। और ज़वार का पारा हाई हो गया। काश हमारा कोई अभी। जन्नत अपना जुमला पूरा करती पहले ही समीर ने हाथ उठा दिया, लेकिन इस दफ़ा हाथ रोक दिया गया था और ज़वार ने समीर के मुंह पर पंच मारकर उसे पीछे दिखा दिया। मैं आप में से किसी को इजाज़त नहीं दूंगा मेरी बीवी पर हाथ उठाने की। अगली दफ़ा जन्नत पर हाथ उठाया ना तो तुम्हारा जनाजा उठा दूंगा, ज़वार ने गुस्से से कहा और जन्नत को अपने गले से लगाया। दूर रहो मुझसे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जन्नत ज़वार को मारने लगी, लेकिन वो खामोशी से खाता रहा। चलो घर चलें। और ज़वार चाबी उठाकर बाहर आ गया तो आयशा बेगम जन्नत को लेकर बाहर की तरफ चल पड़ी। बेटा, औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है, हमेशा औरत मर्द से पीछे रहती है। आज तुम्हारी वजह से घर में इतना मसला बना। पहले तो लड़ती थी और बात थी, अब तुम लड़की नहीं रही। मामा, मैं मर भी रही होंगी, उस घर दोबारा वापस नहीं आऊँगी। और जन्नत ने ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठकर ज़ोर से बंद किया। आराम से, मेरे हलाल के पैसों की कार है, तुम्हारे बाप की तरह हराम के पैसे पास नहीं कि अगर एक टूट जाए दूसरी आ जाए, ज़वार ने कहा। लेकिन जन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी जान, ये कोशिश छोड़ दो, कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि मैंने तुम्हें किडनैप किया। मर जाओ तुम, जन्नत ने गुस्से से कहा। ऐसे नहीं कहते, मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई कबूल नहीं करेगा और ना ही कोई तुम्हारा सहारा बचेगा। जस्टिस साहब 10 साल ज़िंदा रह सकते हैं और समीर तुम्हारे कदम भी अपने घर में नहीं बर्दाश्त करने वाला। जन्नत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। इतने में घर आ गया और ज़वार जन्नत के साथ डाइनिंग रूम में आकर बैठ गया। तुम ठीक हो जन्नत? ज़वार ने जन्नत की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं? जन्नत ने रोते हुए कहा। पड़ता है, बहुत पड़ता है। ज़वार की आंखें दर्द की शिद्दत से लाल पड़ रही थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, मुझे बर्बाद करना था। लो, हो गई हूँ मैं बर्बाद, जन्नत ने रोते हुए कहा। मैं तुम्हें कभी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं समझता था कि तुम्हारा बाप और भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें बर्बाद होते देखकर वो लोग बर्बाद होंगे, लेकिन मैं गलत था। उनका खून सफ़ेद हो चुका है, ज़वार ने चीखते हुए कहा। ज़वार, ऐसा क्या किया है मेरे बाप और भाई ने कि तुमने मेरे साथ ये किया?
صحیح وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، تمہیں میں ابھی بتانا نہیں چاہتا، اگر بتا دیا تو میں خود کو سنبھال نہیں پاؤں گا، زوار نے دکھ سے کہا۔ اچھا مجھے نہ بتاؤ لیکن اتنا بتا دو کہ ٹیبل پر جس لڑکی کی پک موجود ہے وہ کون ہے؟ جنت نے جلدی سے پوچھا۔ میں اس سے شادی کرنے والا تھا، زوار شاہ نے درد سے آنکھیں موندتے ہوئے کہا۔ کیا؟ لیکن اب وہ کہاں ہے؟ جنت نے جلدی سے پوچھا۔ وہ زندہ نہیں ہے، اور زوار اسٹڈی روم میں چلا گیا اور جنت اپنے روم میں چلی آئی۔ رات اپنے جوبن پر تھی، زوار شاہ سگریٹ پھونک رہا تھا اور ماضی کسی فلم کی طرح اس کے آگے چل رہا تھا۔ زوار امریکہ سے ڈگری لے کر آیا تھا، اس نے آتے ہی شاہ انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی تعمیر شروع کروا دی اور ساتھ ساتھ باپ کا بزنس بھی سنبھالتا تھا۔ جب انسٹیٹیوٹ بن گیا تو وہ سارا دن اسی پر توجہ دیتا تھا۔ سیکنڈ ٹائم وہ اکیڈمی بن جاتی، فرسٹ ٹائم کلاسز ہوتی تھی۔ زوار شاہ بہت خوش رہا کرتا تھا۔ نیو ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے تھے تو ایک دن ایک قبائلی آدمی اپنی بیٹی کا وہاں ایڈمیشن کروانے آیا اور اس دن زوار شاہ خود ایڈمیشن والے سینٹر میں بیٹھا تھا۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ زوار خود بھی اچھے شکل کا تھا، لیکن جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ 14 سال کی کم سن بچی لگ رہی تھی، آنکھوں کا کلر ہیزل گرین تھا، پتلی سی ناک اور لمبے بال تھے۔ وہ اپنے قبائلی ڈریس میں تھی۔ زوار بس اسے دیکھنے میں مصروف تھا اور اس کی ایڈمیشن سے لے کر فیس تک سب کچھ زوار شاہ نے معاف کر دیا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ السلام علیکم امی، کیسے ہیں آپ؟ زوار شاہ نے ماں کی کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، کیا ہو رہا ہے ماما؟ کچھ نہیں بیٹا، آج اتنے خوش لگ رہے ہو، خیر تو ہے؟ جی ماما بالکل خیر ہے، آپ جانتی ہیں میں نے آپ کی بہو پسند کر لی۔ کیا بیٹا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ہم بہت جلد تمہاری شادی کر دیں گے۔ ماما ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، 1 سال تک اس سے شادی کروں گا۔ اوکے بیٹا، میں تمہارے بابا کو بتاؤں گی۔ اور زوار نے کال بند کر دی اور بہانے سے اس کی کلاس میں آ گیا۔ سارے بچے حیران ہو گئے کہ زوار سر پہلی دفعہ لیکچر میں آئے ہیں۔ ہیلو کلاس، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ چلیں، آج سب کا انٹرویو لینے کا میرا دل کر رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں میں کوئی پروگریس ہو بھی رہی ہے یا نہیں۔ اور سب بچوں کا انٹرویو لینے لگ گیا۔ سب نے باری باری انٹرویو دیا اور آخر میں اس کی باری آئی جس کی وجہ سے انٹرویو ہو رہا تھا۔ ہیلو دوستو، میرا نام پلور شاہ ہے اور میں گلگت بلتستان کی قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم قبائلی لوگوں کی زبان مختلف ہوتی ہے، ہماری 4 اور بہنیں بھی ہیں، لیکن انہیں پڑھائی کا شوق نہیں، صرف ہمیں تھا اور بابا نے ہمارا یہاں ایڈمیشن کروا دیا۔ اوکے پلور شاہ، آپ بیٹھ جائیں۔ اور شام تک زوار نے پلور شاہ کی ساری انفارمیشن نکلوا لی۔ وہ انسٹی ٹیوٹ کی ہاسٹل میں ہی رہ رہی تھی۔ زوار نے ہاسٹل کی سیکیورٹی بڑھا دی۔ صرف یہی نہیں، وہاں بچوں کو کھانا بہت اچھی کوالٹی کا دیا جانے لگا۔ سب حیران تھے لیکن خوش بھی تھے۔ زوار آفس میں بیٹھا تھا کہ دروازہ نوک ہوا۔ یس، زوار نے جب پلور شاہ کو آتے دیکھا تو اس سے بیٹھنے کو کہا۔ جی بیٹا۔ سر آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں میرا بورڈ میں ایڈمیشن نہیں ہوگا، ہمارا NOC کا مسئلہ بن رہا ہے۔ کس نے کہا؟ زوار نے حیرانگی سے پوچھا۔ کلرک نے، وہ کہتا ہے 5000 دو، سب کچھ ہو جائے گا، بے فکر ہو جاؤ، آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ آپ اپنی تعلیم پر فوکس دیں اور پیپروں کی تیاری کریں۔ اوکے سر، پلور شاہ نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ زوار اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ سر میں جاؤں؟ پلور شاہ نے پوچھا۔ اگر میں روک لوں تو کیا آپ رک جائے گی؟ زوار شاہ نے پوچھا۔ کیا مطلب سر؟ پلور شاہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ کوئی مطلب نہیں بیٹا، آپ جائیں۔ اور پلور شاہ جلدی سے آفس سے باہر نکلی۔ یہ سر اتنا عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ پلور شاہ نے حیرت سے سوچا اور کلاس میں چلی گئی۔ زوار شاہ نے کلرک کو کال کی اور اپنے آفس میں آنے کو کہا۔ آپ نے پلور شاہ سے چارجز کس چیز کے مانگے اور کیا مسئلہ بنا ہے؟ سر ان کے NOC کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ایڈمیشن نہیں ہو رہا۔ بورڈ میں جتنے پیسے لگتے ہیں میرے اکاؤنٹ سے نکال کر لگاؤ، لیکن اس سال اس نے پیپر لازمی دینے ہیں، آئی سمجھ؟ اور یہ بات باہر نہ نکلے، زوار نے جلدی سے کہا۔ اوکے سر کہہ کر کلرک باہر چلا گیا۔ زوار شاہ نے کسی طرح سے پلور شاہ کا نمبر لیا اور اس سے واٹس ایپ
پر میسج کیا، ہیلو۔ وہ آن لائن تھی لیکن رپلائی نہیں کر رہی تھی۔ 5 منٹ بعد اس کا رپلائی آیا، کون؟ بندہ نہ چیز، آپ مجھے بتا دیں آپ کون ہیں اور مجھے کیوں میسج کر رہے ہیں، ورنہ میں آپ کو بلاک کر دوں گی۔ بلاک مت کرنا، میں تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا، بس مجھ سے 5 منٹ روزانہ بات کر لیا کرو۔ میں کیوں بات کروں؟ پلوشا نے کہا، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، ہم 5 منٹ بات کریں گے۔ اور انہیں بات کرتے ہوئے 5 منٹ ہو گئے تھے۔ ابھی 5 منٹ ہو گئے ہیں، آپ مجھے میسج مت کرنا۔ اور زوار کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اس نے دوبارہ میسج نہیں کیا۔ لیکن اگلے دن فکس اسی ٹائم پر اسے میسج کیا، حال چال پوچھا، یوں روزانہ بات ہونا شروع ہو گئی۔ 5 منٹ سے گھنٹہ گھنٹہ بات ہونا شروع ہو گئی۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات پلوشا زوار سے شیئر کرتی، اپنے کپڑوں کے رنگ، کھانے کا، گھر کی باتیں، سب کچھ، اور زوار بنا تکے رپلائی کرتا تھا۔ وہ اس کا دل کبھی نہ توڑتا تھا۔ پلوشا خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگی اور زوار بھی بہت خوش تھا۔ وہ سوچ رہا تھا بہت جلد پلوشا کو پرپوز کر دوں گا۔ ان کے ریلیشن شپ کو 5 ماہ ہو چکے تھے۔ پلوشا نے اس کی آواز نہیں سنی تھی، نہ زوار نے، اور نہ ہی کبھی پکچر مانگی۔ لیکن آج صبح سے زوار آف لائن تھا۔ پلوشا کا دل گھبرا رہا تھا، وہ بہت پریشان تھی۔ رات کو 12 تک اس کا ویٹ کیا۔ 12:05 پر زوار آن لائن ہوا اور پلوشا کو کال ملائی۔ وہ حیران ہو گئی کہ آج پہلی دفعہ اس انجان آدمی نے کال کی ہے۔ ہیلو، اسپیکر سے آواز گونجی۔ پلوشا نے مری مری آواز سے ہیلو کیا۔ اسے وہ آواز سنی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ کیسا دن گزرا؟ کسی نے انسٹیٹیوٹ میں تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اگر کسی نے کچھ کہا تو سر زوار کو کہہ دوں گی، وہ بہت اچھے ہیں، ہر کام جلدی سے کروا دیتے ہیں۔ پلوشا نے جلدی سے کہا۔ گڈ، زوار نے کہا۔ آج آپ آف لائن کیوں تھے؟ پلوشا نے پوچھا۔ میری دادی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے میں اپنے گھر آیا ہوا ہوں، اس لیے سارا دن بیزی رہا۔ میں سمجھی آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، پلوشا نے منہ بنا کر کہا۔ جو لوگ روح میں بستے ہیں انہیں چھوڑا نہیں جاتا، اگر انہیں چھوڑ دو تو انسان کی روح مر جاتی ہے۔ اگر روح مر جائے اور جسم زندہ رہے تو کوئی فائدہ نہیں، اور پھر وہ ساری زندگی جسم کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو کچھ نہ ہو، ہماری عمر آپ کو لگ جائے، پلوشا نے جلدی سے کہا۔ مجھے آپ کی عمر نہیں چاہیے، بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ بہت جلد تمہارے ابو سے بات کروں گا، زوار نے محبت سے کہا۔ کیا آپ میرے بابا کو جانتے ہیں؟ پلوشا نے حیرانگی سے پوچھا۔ 2 دفعہ مل چکا ہوں، زوار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مرا آپ کہاں ملے ہو؟ پلوشا نے حیرانگی سے پوچھا۔ پھر کبھی بتاؤں گا، زوار نے پیچھے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ سے مل چکے ہیں؟ پلوشا نے حیرانگی سے پوچھا۔ میری صبح ہی تمہارا چہرہ دیکھ کر ہوتی ہے، زوار نے کہا، لیکن ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، پلوشا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مجھے دیکھنا چاہتی ہو؟ زوار نے پوچھا۔ ہاں، پلوشا نے کہا۔ چلو میں ویڈیو کال کر رہا ہوں، دیکھ لو۔ تو جیسے جو ویڈیو کال آئی، پلوشا نے جٹ سے اٹینڈ کی، لیکن سامنے زوار کا چہرہ دیکھ کر منہ کھل گیا۔ سر آپ؟ پلوشا نے منہ کھولے کہا۔ زوار نے صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا تو زوار نے کیمرہ اپنے منہ سے ہٹا کر دیوار کی طرف گیا جہاں پلوشا کی تصویر نصب تھی۔ وہ انسٹیٹیوٹ میں پہلے دن کی تھی اور قبائلی کپڑوں میں موجود تھی۔ پلوشا کی آنکھیں باہر آنے کو تیار تھی اور آنسو بھی رواں ہو گئے۔ اوے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ زوار نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے ہم کو دھوکہ دیا ہے، پلوشا نے سوسو کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کب دھوکہ دیا؟ زوار نے منہ کھول کر کہا۔ آپ ہم کو پہلے بتاتے، آپ ہمارے استاد ہو، پلوشا نے منہ کھول کر کہا۔ اگر پہلے بتا دیتا تو آپ میرے ساتھ بات نہ کرتی۔ میں ناراض ہوں آپ سے، میں نے آپ کو کیسی کیسی باتیں کہی ہیں، اور پلوشا کے سامنے ساری باتیں فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہ ہر بات زوار کو بتاتی اور زوار اس کی ریئیکشن انجوائے کرنے لگا۔ پلوشا میری جان، زوار نے پیار سے اسے بلایا۔ ہم آپ کی جان نہیں ہیں، اگر آپ کی جان ہوتے تو ہمیں ضرور آپ بتاتے، ہم ناراض ہیں۔ ماننے کا کیا لوگی؟ زوار نے لالچ دیتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، پلوشا نے سوسو کرتے ہوئے کہا۔ میں کل گجرے اور چاکلیٹ بھجواؤں؟ زوار نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اب آپ کال بند کریں اور ہمیں کال نہ کریں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ اور پلوشا نے کال بند کی اور وہ خود سے بھی نظریں نہ ملا پا رہی تھی۔
تکیے میں سر دے کر لیٹ گئی اور وہیں اسے نیند آ گئی اور زوار نے بھی سونے کی کوشش کی۔ کل بہت کام کرنا تھا